हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तरश शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युज़लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुरशिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरज के तुलू होना और ग़ुरूब होना, अस्हाबे कहफ़ का यहाँ अल्लाह ने ज़िक्र किया किस तरह उनके जिस्मों को अल्लाह ने महफूज रखा है। अगर इंसान सुबह के वक़्त, तुलू आफ्ताब के वक़्त और ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त इस आयत करीमा को पढ़ेगा तरतीब के साथ, तो अल्लाह ताला पूरे दिन में जो सूरज की रोशनी से या रोशनी के जो नुकसानात हैं, जो उस पर उस लोगों का या अल्लाह की किसी भी मखलूक का कोई नुकसान पहुंच सकता है, और फिर रात को पड़ेगा तो रात को कोई नुकसान पहुंच सकता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। सूरज की हर रोशनी के ज़र्रे से नुकसानात अगर पहुंच सकते हैं तो अल्लाह उसके जिस्म की और उसके अपनी ज़ात की हिफाजत और उसकी तदबीर कर देगा। क्योंकि सूरज से अल्लाह ताला ने अस्हाबे कहफ़ को नुकसानात से बचाया। अस्हाबे कहफ़ भी सूरज की रोशनी के नुकसानात से बच गए और उसके फ़ायदे की चीज़ों से अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी को किस तरह जो है क़यामत की सुबह तक एक निशान बना दिया और एक अलामत बना दिया। सूरज जो है ये जब निकलता है तो इसकी रोशनी जब पड़ती है तो सोए हुए जाग जाते हैं। आप देखिए, ज़्यादा देर अगर सूरज पड़े किसी के जिस्म पर तो उसका जो है जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तपिश में होना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी जिस्म में मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। आप सूरज को ज़्यादा देखें, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, नाबीना होने का भी एक ख़तरा होता है। सूरज जहाँ फ़ायदा बहुत देता है वहाँ सूरज की रोशनी बाज़ औक़ात नुकसान का बाइस भी बन जाती है। एतदाल हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। अब यहाँ अस्हाबे कहफ़ जो है उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गार के अंदर वहाँ जहन में डाला और वो चले गए और लेट गए। अब लेटे वो इस तरह कि वहाँ पर जो है अंधेरा था, रात का वक़्त था, लेकिन सुबह वहाँ पर रोशनी पड़ी, लेकिन उस रोशनी ने उनको तकलीफ नहीं दी क्योंकि वो सीधी रोशनी अंदर नहीं पड़ रही थी। अगर जैसे खिड़की से सीधी रोशनी अंदर आती है तो बंदा एकदम परेशान हो जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामला से ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि जब सूरज आता था तो उनके दरवाजे से, जो गार का दरवाज़ा था, उससे दाएं तरफ को यूँ फिर जाता था, दाएं हाथ को चल पड़ता था। यानी वहाँ दरवाजे पे रोशनी पड़ती थी और उसकी थोड़ी सी तपिश अंदर जाती थी ताकि जिस्म गले ना, जिस्म पे जरासीम कोई ना पहुँचे और रोशनी उसको मुयस्सर आए। इसे एतदाल वाली रोशनी कहा जाता है। अब वो दाएं तरफ को यूँ घूम जाता था सूरज, और जब गुरूब का टाइम आता था तो फिर रोशनी आती थी वहाँ पर, लेकिन वो बाएं हाथ को घूम जाती थी। अब ये आयत की समझ यहाँ नहीं आ रही हमें। जैसे अभी मैं आयत का तर्जुमा आपको बताता हूँ। वतरा शम्सा, और तू देखता है सूरज को, इज़ा तलअत, जब वो तुलू होता है, आता है, तज़ावरु अन कहफ़िहिम, तो वो झुक जाता है उनके गार से, ज़ातल यमीन, दाएं हाथ की तरफ। व इज़ा ग़रबत, और जब वो ग़ुरूब होता है सूरज, तक़रिज़ुहुम, तो वो फिर कन्नी मार लेना, कतरा जाना। यानी जैसे किसी आदमी से आप जान कतरा के निकलना चाहते हैं, यानी आप इस आदमी से बात नहीं करना चाहते, आप कहते हैं भाई इससे कतरा के निकल जाओ, साइड मार लो इससे,
تو جیسے بندہ بندے سے سائڈ مار کے نکلتا ہے تاکہ وہ مجھے دیکھے نہ، میں اس سے بچا رہوں، سورج بھی اس طرح سائڈ مار لیتا تھا، سورج بھی سائڈ مار کے سائڈ سے گزر جاتا تھا اس طرح۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب غروب ہوتا تھا تقریضہم تو وہ سائڈ مارتا تھا، یعنی کترا جاتا تھا، ذات الشمال، الٹے ہاتھ کی طرف۔ جب طلوع تھا تو سیدھے ہاتھ کو یوں پھر جاتا تھا۔ اچھا اب آپ کو یہاں سمجھ نہیں آ رہی بات، مثال دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو کیا پتا غار کا ہے۔ اب میں اس غار کے دروازے پہ گیا ہوں، اندر بھی گیا ہوں، میں نے اس غار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس آیت کو بھی پڑھا، اور میں نے پھر اس پوری چیز کو مطالعہ کیا کہ جب وہ طلوع ہوتا تو غار کا ادھر سے رستہ ہے سورج کی روشنی کا یوں نکل جانے کا، اور پتہ چلتا ہے چونکہ میں صبح 11 بجے کے ٹائم وہاں گیا، 10-11 بجے کا ٹائم تھا، اب یہاں سے سورج یوں طلوع ہو کے، یعنی غار کے اندر اندھیرا تھا، اتنی روشنی تھی کہ بس آپ کو چہرہ نظر آتا ہے، لیکن وہ روشنی نہیں تھی کہ بندہ کہے کہ اندر دھوپ آ رہی ہے۔ اچھا پھر جب غروب کا ٹائم تھا تو وہ ایسے ہی کترا کے الٹے ہاتھ کو، ادھر وہاں پہ گاڑی کھڑی تھی الٹے ہاتھ پہ ہی ہماری، دور ذرا، تو وہاں پارکنگ بنی ہوئی ہے، پھر پیدل آنا پڑتا ہے، تو اس سائیڈ پہ جو ہے نا اس کی روشنی یوں پھیل جاتی تھی، ذات الشمال۔ اب یہ دو چیزیں دائیں اور بائیں، وہاں جا کے موقع پہ جو سمجھ آئی وہ یہاں آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی، میں خالی آپ کو تھوڑا سا سمجھا سکتا ہوں کیونکہ آنکھوں سے دیکھ کر وہ جگہ آیا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اب یہ دونوں چیزیں ہو رہی تھی، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، اور وہ جب آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو دروازہ ایسے تھا کہ آپ کو تھوڑا سا سر جھکانا پڑتا تھا، غار ایسے ہے کہ آپ کو بالکل، اب اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سورج کی روشنی اندر نہیں ملتی زیادہ، لیکن آپ کو اس کی فجوہ بالکل سینٹر میں، میدان میں، یعنی پلین جگہ میں آپ کو یہ لیٹے ہوئے، اس زمانے کی بات اللہ کر رہا ہے، ہم تو وہ نہیں لیٹے ہوئے تھے، ہڈیاں ان کی محسوس ہو رہی تھیں جو انہوں نے رکھی ہوئی تھیں اندر کھوہ میں، تو فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، اور یہ یوں لیٹے ہوئے تھے، یعنی زمین اتنی بڑی تھی کہ اندر آپ خود سوچیں غار اتنا بڑا تھا، اسے کہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ رقیم دوسرا ایک غار ہوتا ہے، غار چھوٹے کو کہتے ہیں، جو چھوٹا سا غار ہو، جیسے غار سور ہے، آپ اس میں کوئی گیا ہوگا شاید، میں تو اس کے اندر بھی گیا ہوں، غار ہیرا ہے وہ بھی چھوٹا سا ہے، ایک بندہ ہی اندر، غار سور میں 4-5 آدمی اندر بیٹھ سکتے ہیں، بس اتنا ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ غار اتنی بڑی تھی کہ ہمارے ساتھ 60 آدمی تھے، 60-70 کے قریب میرے قافلے میں، تو وہ 60-70 کے قریب اس کے اندر تھے، یعنی غار کے اندر تھے ہم سارے، اور پھیلے ہوئے تھے، جڑ جڑ کے چاہے کھڑے تھے، لیکن اتنی بڑی غار تھی کہ 60 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو 7 یا 9 بندے اس میں سوئے ہوں، تو اس کے سینٹر کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ہمیں، ورنہ آپ یہ سوچیں غار کا سینٹر اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ فجوہ، اللہ کہتا ہے اس کے میدان میں، یہ یوں اس کا جو میدان ہے اس میں یہ لیٹے ہوئے تھے، اور باہر سے دھوپ ان پہ پڑ نہیں رہی تھی، تو یہ اتنا بڑا غار تھا کہ 60-70 آدمی اس کے اندر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اب اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں لٹایا، اب یہاں سے وہ غار ہے، وہ دروازہ ہے، یہ اندر یوں تھوڑا تو ہے، تو یہاں سے ایک ایسی کھو ہے، یہاں سے روشنی آ رہی ہے، آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن وہ پانی اندر نہیں آ سکتا، بارش کا پانی نہیں آ سکتا، وہ ایسے اینگل سے بنا ہوا ہے کہ آپ اس کے اندر، جیسے یہ محراب ہے، محراب کے اندر سر کریں اور اوپر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آسمان کی روشنی آ رہی ہے، لیکن اوپر سٹائل ایسے ہے پہاڑ کا کہ اس کا پانی اندر نہیں آتا، یہ بارش کا، یہ اللہ کا ایسا نظام چلا، اللہ نے خود اس نظام کو چلایا، غار نیچرل بنا ہوا ایسا ہی تھا، لیکن یہ لوگ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے لیٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کرنے کے بعد ان کی حفاظت اس طرح کی کہ وہ لیٹے، دھوپ نہیں آ رہی، یہ تو باہر کا سامان اللہ نے کیا، اگلا سامان اللہ نے اندر کا کیا کیا وہ اگلی آیت میں آئے گا۔ اس بات کو بیان کر کے اللہ نے بات آخری یہ کر دی، ذالک من آیات اللہ، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں، من یہد اللہ، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، فہو المہتد، وہی تو ہدایت والا ہوتا ہے،
اللہ جس کو ہدایت دے، تو اللہ جس کو ہدایت دے تو وہ کیسے ہدایت والا ہوتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا، آپ اپنے محلے میں جائیں، اپنے خاندان میں جائیں، ہر بندہ کہے گا میں ہدایت والا ہوں، وہ گمراہ ہے، میں ہدایت والا ہوں، ہر بندہ اپنے آپ کو ہدایت والا سمجھتا ہے۔ اللہ نے یہاں جو لفظ بولا نا، ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت والا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ہدایت دے، تو پیچھے اصحاب کہف کو بیان کر کے اللہ نے بتایا ہدایت والے ایسے ہوتے ہیں جو کفر، شرک، بدعات، رسومات، اس ماحول کو چھوڑ دیں، اس معاشرے کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں جی ہم ہدایت والے ہیں، وہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ یا تو اپنا گھر چھوڑ دیں، اپنا شہر چھوڑ دیں، اپنا آسائشیں چھوڑ دیں کہ یہ کفر، شرک، بدعات، رسومات، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں یہاں، یا پھر آپ کہیں ہم ہدایت والے نہیں ہیں۔ دو میں سے ایک کام نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی ماحول میں بیٹھے ہوئے کہیں جی ہم ہدایت والے ہیں، چاہے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں، پھر ہدایت والے نہیں ہیں۔ یہ بات اللہ نے کہہ دی۔ اور پھر کہہ دیا وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے گمراہ کر دے، جو گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، پھر وہ نہیں پاتا ولیہ، کوئی مددگار، مرشدہ، رہبری کرنے والا۔ ولی مرشد ہوتا ہے، ولی مرشد ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں مرشد کس کو مانوں؟ تو آپ مرشد اس کو مانیں جو ولی ہو۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا مددگار ہوتا ہے، اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ کے دین کے کاموں میں۔ جیسے فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ نے سورہ محمد میں صاف کہہ دیا نا۔ تو یہاں اللہ نے آخری جملہ جو بولا، فرمایا ولیم مرشدہ، جو بندہ اللہ کا مددگار ہوگا وہی مرشد ہوگا۔ گویا کہ آپ کہتے ہیں میں کس کو پیر مانوں، کس کو مرشد مانوں، تو آپ اس آیت کو کسوٹی بنا لیں، جو اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہے، قرآن سنت کی بات کرنے والا ہے، وہ مرشد ہے۔ جو خود قرآن سے دور ہو، شریعت سے دور ہو، اتباع سنت سے دور ہو، وہ مرشد نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں مرشد کا لفظ بولا قرآن پاک میں۔ مرشد یہ لفظ آپ کو جو اردو میں بولا جاتا ہے، مرشد اردو میں بھی بولتے ہیں، فارسی والے بھی بولتے ہیں، لفظ عربی کا ہے، اور فارسی میں اس کو پیر بھی بولا جاتا ہے۔ اب کوئی سعودی آپ کو کوئی عرب کہے جی آپ پیر لکھتے کو، جو قرآن کی آیت کا ترجمہ فارسی میں ہے، مرشد عربی میں ہے اور فارسی میں پیر ہے، تو اب آپ مرشد کس کو مانیں؟ جو اللہ کے دین کے کاموں میں مددگار ہو اور دین کا کام کرنے والا ہو۔ اب آپ صبح کے ٹائم، آپ صبح اشراق پڑھیں خاص طور پہ، یا فجر کے بعد بھی کسی وقت، لیٹ بھی ہو جائیں تو کسی بھی لمحے، آپ صبح کے سورج کی روشنی میں، سورج نکل جائے جب، آپ نے یہ آیت کریمہ صرف ایک بار پڑھنی ہے بس۔ آیت نمبر 17 ہے سورہ کہف، آیت نمبر 17، اس کا آپ نے جو ہے اتنا حصہ پڑھنا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، بس اتنا جملہ آپ یہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مختصر سے کوئی بھی دعا کر لیں، ایک بار پڑھ کے صبح، ایک بار شام، اللہ تعالیٰ اس سورج کی روشنی، اور شام کو پڑھیں گے، شام کو جو سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں کے ضرر سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، جو اس کے ذریعے تکلیفیں، بیماریاں آنی ہیں، روشنی میں آنی ہیں یا اندھیرے میں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر لے گا۔ جس چیز پر بچوں کو پڑھ کے پھونک دیں اور گھر میں پھونک دیں، اللہ اس نقصان سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔